Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अहम कारनामे, उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी से सीखने का क्या मौका मिलता है, उनकी और कौन कौन सी बातें हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हैं। एक तो थोड़ा सा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बताने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सन इन लॉ बनते हैं, यानी कि नबी वसल्लम की बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो कि हज़रत अली के निकाह में थी। इसका मतलब ये हुआ कि आप तक़वा की उस लेवल पे और परहेज़गारी और ईमान के उस लेवल पे थे कि जिसके नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दामाद मुंतखब किया और अपनी बेटी को आपके निकाह में दिया और फिर उसके बाद आपकी नस्ल से एक तारीख़ रकम होना, हज़रत इमाम हसन हुसैन से एक तारीख़ रकम होना और फिर वो एक सारा का सारा एक नई ज़िंदगी बनना और नमाज के नाम पे कुर्बानियाँ होना। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि हमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सीखने का मौका मिलता है। इसमें सबसे अहम चीज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शुजाअत है, बहादुरी है, हिम्मत है, दिलेरी है। और इस चीज़ की कि जितने शुजाअत और बहादुर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौरिख़ीन लिखते हैं तब वो शुजाअत किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और बहुत सारी बातों के अंदर बड़ी हिकमत वाली बातें, बड़ी हिकमत वाले जो हिकमत वाली बातें और बहुत सारे ऐसी तारीख़ के अंदर लिखी जाने वाली बातें हैं जो कि हमें सीखने सिखाने का मौका मिलती हैं। मसलन जिस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे सबसे बेहतर चीज़ जो लगती है वो सख्त सर्दी का वज़ू करना और सख्त गर्मी का रोज़ा रखना। अगर हम लोग भी आज के हालात मामलात को उठा के देख लें तो कितना ही मुश्किल तरीन मरहला है कि अगर हमें मिसाल के तौर पर सुबह के वक्त के अंदर नमाज के लिए अपना बिस्तर छोड़ना पड़ जाए तो हमें ऐसे उलझन हो जाती है कि जैसे दुनिया कोई पता नहीं अनोखा काम करना है। जबकि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अगर हम बात करें तो उन्होंने फरमाया कि मुझे मोहब्बत है, मुझे इश्क है सख्त सर्दी के वज़ू करने से। बात यह है कि अगर हम सच्चे दिल से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शान का एहतराम और कदर करने वाले बने, कदर तो सब ही करते हैं लेकिन सच्चा दिल वो होता है कि अगर हम उसको कॉपी करें, उसको कॉपी करना वो का मोहब्बत की निशानी ये होती है कि वो अपने महबूब को कॉपी करता है। अगर वो अपने महबूब को कॉपी करता है तो उसका मतलब वो पक्का आशिक है। और हमें कॉपी करने से क्या मुराद है कि अगर हम अपनी नमाज़ों को मिस नहीं करते, सर्दी में अपने बिस्तर को छोड़ देते हैं, नहुसत अपनी ख़त्म कर देते हैं और हम अपनी हर चीज़ को भूल जाते हैं और सुबह के वक्त के अंदर अपने गरम बिस्तर को छोड़ के इंतहाई ठंडे पानी के अंदर जाना, वज़ू करना, नमाज़ पढ़ना, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आशिक हैं। और अगर हम खाली सिर्फ नारा लगा रहे हैं तो फिर इसका मतलब हम आशिक नहीं बल्कि मुनाफिक हैं। तो हमें जो सीखने का मौका मिलता है, हमें उसकी कॉपी करने का मौका मिलता है। उससे मोहब्बत का इजहार ये है कि हम उस जैसे बनने की कोशिश करें, उनके नक्शे कदम पे चले, तब हम पक्के आशिक होते हैं। फिर सख्त गर्मी में रोज़े रखने से मुराद ये है कि जब जून जुलाई का महीना हो, बंदे के अंदर से पानी की कमी हो, किल्लत हो और इसके बावजूद वो बंदा अपना रोज़ा मिस ना करे तो इसका मतलब कितना ज़्यादा सीखने सिखाने का मौका है कि हमारे अंदर अगर वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली खासियत अगर हमारे अंदर भी आ जाती है, इसका मतलब हम वाकई पक्के और सच्चे मायनों के अंदर हम वाकई हज़रत अली से मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और मुश्किल तरीन काम को अगर हम करते हैं, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाइफ से तो हम यही सीखने का मौका मिलता है कि उन्होंने जो मुश्किल तरीन काम किया, अगर हम भी वो मुश्किल तरीन काम करते हैं तो इसका मतलब हम आशिक हैं। और अगर नहीं करते तो इसका मतलब हम आशिक नहीं है बल्कि हम सिर्फ नारे लगाने वालों में से है। और याद रखें, सीखने सिखाने तो उसको बोलते हैं कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में तब्दीली लेके आते हैं, हम अपने किरदार में तब्दीली लेके आते हैं, हम अपने रवैये में तब्दीली लेके आते हैं, हम अपनी सोच में तब्दीली लेके आते हैं। अगर हम ये सारा का सारा काम करते हैं तो फिर हम वाकई आशिक हैं।
ایک اور واقعہ جو میرے مائنڈ کے اندر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو اس وقت ایک عورت آئی اور ایک مرد نے بڑے اونچی آواز سے تلخ لہجے کے اندر کہا کہ امیر المومنین، جو اس وقت حضرت عمر فاروق ان کو مخاطب کر کے کہا جی آپ اس عورت کو سنسار کریں کیونکہ یہ عورت جانی ہے۔ تو جب مسئلہ فرمایا گیا تو بتایا کہ جی اس کا 6 مہینے کے بعد جو ہے نا کہ ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جی کہ ہم اپنا کہنا اس کا جو ہے اس کو سنسار کرنے کے لیے تیار ہے اگر یہ بات ہے۔ تو اس کے فوراً بعد ہی جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین کہ آپ اگر اس کی 6 مہینے کی میعاد کو پورا اٹھا کے دیکھیں، جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے کچھ آیت سنائی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ اگر ہم عورت کے جو اصل عمر بنتی ہے پیدائش کے اندر وہ 24 ویک اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کی ٹھہرنے کی عمر ہوتی ہے جو کہ وہ جتنی بھی لے سکتا ہے۔ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ شکر ہے کہ آپ اس محفل کے اندر تھے کہ یہاں پہ جو ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا فیصلہ لینے سے بچ گئے جو کہ نہیں لینے کا تھا۔ تو اس طرح سے آپ کی جو عقل، دانائی اور شجاعت ہے تو وہ بڑی ہی مشہور رہی ہے، اور آپ کی عقل کی بنیاد پہ ہی بہت سارے ایسے کارنامے ہوئے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ایسی حکمت والی باتیں بتائی ہیں، مثلا جیسے آپ کہتے کہ جب کسی بہن کے گھر جاؤ تو کچھ لے کر جاؤ کیونکہ ان کا تمہارے اوپر وراثت کے اندر حق ہے، جس طرح سے بیٹوں کا حق ہوتا ہے اس طرح سے بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے کہ اگر کسی بہن کے گھر جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے، جو کہ ہمیں مطلب محبت اور ایمان کا اور ان چیزوں کا دنیا داری کو بھی سکھانے کا درس دے رہی ہیں کہ ہم نے دنیا اور اس چیزوں کو بھی سیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غصے کے حوالے سے اور دوستوں کے حوالے سے حضرت علی کے بہت سارے قول ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو تمہارا کوئی نہ کوئی دشمن لازمی ہوگا، اور اگر تمہارا اس دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب تم منافق ہو۔ اور واقعی اگر یہ بات دیکھی جائے کہ جو انسان اگر یہ ایک نا سائیکولوجیکل امپیکٹ بھی ہے کہ عمومی طور پہ زیادہ تر دیکھنے کے اندر یہ لازمی ایسا نہیں ہے، کچھ کیس ان باتوں سے بڑے الزامہ بھی ہے، لیکن زیادہ تر ایسا دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ اگر ایک بندے سے سارے خوش ہیں تو پکی بات ہے کہ وہ بندہ منافق ہے، کیونکہ جو سچے دل کا ہوتا ہے، جو صاف دل کا ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف دل کے تھے، اس لیے تھوڑا سا کبھی مزاج کو گرم کر لیتے تھے، کبھی ہارٹ ٹیمپر میں آ جاتے تھے، کیونکہ وہ صاف دل کے تھے، اس لیے ان کا قول بھی ہے۔ اور وہ بات اگر ہم اپنی عام زندگی میں سوشل لائف کے اندر یوٹیلائز کریں تو یہ بات سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ واقعی جو منافق ہوتا ہے وہ اگلے بندے کی کنڈیشن کے مطابق چلتا ہے، جو خالص ہوتا ہے تو وہ حق کی بات کرتا ہے، دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جو منافق ہوتا ہے تو وہ تو ہر بندے کو کہہ دیتا ہے جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے، جو گرم والے کے ساتھ گرم، ٹھنڈے والے کے ساتھ ٹھنڈا، اور ہر بندے کے ساتھ جی ہاں جی ہاں جی ہاں کر کے رہنا، حق اور میرٹ کی بات کو دبا دینا اور اس کی ہاں میں ہاں ملا لینا، اور پھر اس کے بعد اندر کھانا چھری گھونپ دینا اس کے اپنا گلے کے اندر یا اس کی جو ہے نا اس کا پیٹ پیچھے، تو وہ منافق کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اور جو صاف دل کا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ بھڑاس کو اندر نہیں رکھتا بلکہ بھڑاس کو باہر نکالتا ہے، الجھن کو اندر نہیں رکھتا بلکہ الجھن کو باہر نکالتا ہے، باتوں کو اندر نہیں دباتا بلکہ باتوں کو باہر نکالتا۔ اور یاد رکھیں جو زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، تو جو زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں عمومی طور پہ ان کے زیادہ غصہ کرنے کی وجہ سے وہ منافق بھی کم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے اندر دماغ کے اندر پوائزن ٹری نہیں بناتے، ایک زہریلا درخت اپنے اندر پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ باتوں کو نکال لیتے ہیں۔ اور میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ اگر جو لوگ زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں، باتوں کو شیئر کرنے والے ہوتے ہیں، تھوڑا سا غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ لوگ دل کے صاف ہوتے ہیں، وہ دماغ کے صاف ہوتے ہیں، ان کے اندر منافقت نہیں ہوتی، وہ باتوں کو اندر نہیں دفناتے، وہ باتوں کو باہر نکال لیتے، اس لیے انہیں غصہ زیادہ آتا ہے۔ جبکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ باتوں کو دبا لیتے ہیں، وہ باتوں کو اندر رکھتے ہیں، اس کے بعد وقت آنے پہ ان باتوں کو نکالتے ہیں، جو کہ ایک منافقت کی علامت ہے کہ صاف دل سے کسی کے ساتھ پیش نہ آنا۔ تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم جتنا سیکھنا چاہیں اتنا کم ہے۔ ان کی شجاعت، ان کی ہمت، ان کی بہادری دنیا کے کونے کونے کے اندر مشہور ہے۔ ایک تاریخ رقم ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے، ان کی جو شجاعت اور بہادری کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس سے مراد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا ماننے سے مراد یہ ہے کہ واقعی ہی وہ علم و عقل اور دانائی اور شجاعت کے اس لیول پہ تھے کہ ان کی باتوں ان کی باتوں کی اہمیت کو ماننا، ان کو باتوں کو تسلیم کرنا، ان کی باتوں کو دل کے اندر رکھنا، ان کی باتوں سے سیکھنا، اس باتوں کے مطابق عمل کرنا، یہ ساری کے ساری باتیں اس کے اندر ہیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد میں سے ایک وہ مطلب داماد میں سے ہونے یہ چیز کی علامت کافی ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی زیادہ محبت ان کے ساتھ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید بات کریں تو وہ یہ ہے کہ حضرت علی کے غصہ کرنا ایک خطرناک چیز نہیں ہے، بلکہ غصہ آنا ایک مومن کی علامت ہے۔ غصہ آنے کی انسانی فطرت ہے، اور غصے کو پی جانے کا مومن کی علامت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غصے کے حوالے سے، مہمانوں کے حوالے سے، سماجی زندگی کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں نقل ہیں کہ اگر ہم ان ساری باتوں کو علم و حکمت کے لیول پہ جا کے دیکھیں تو ساری باتیں عمل کرنے کو دل کرتا ہے، ان کی باتوں سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن پھر بھی اہم بات یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ صرف ایک بندہ کر سکتا ہے کہ جو اس کے نقش قدم پہ چلتا ہو، بہنوں کا حق نہ مارتا ہو، نماز کو کبھی مس نہ کرتا ہو، اور کبھی آپ میرٹ اور حق کی بات کرتا ہو۔ اگر جو بندے اس نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ اس نقش قدم کے الٹ چل رہا ہے تو صرف وہ نعرے کی حد تک ہے۔ دیکھیں، محبت سب کے ساتھ ہے۔ دنیا کے جتنے لوگ گئے ہیں، 1,24,000 پیغمبر ہیں، یا پھر جتنے ولی گوش کتب ابدال ہیں، جتنے خلفائے راشدین ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے حضرت امام حسن و حسین ہیں، زین العابدین ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے نام لینا بھی میرے لیے انتہائی کٹھن مرحلہ ہے، لیکن سب سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے اگر ہم ان کی زندگی کو، ان کی باتوں کو اپنے اندر پیوست کر لیتے ہیں، ان کی باتوں کے مطابق چلتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر واقعی ہم صحیح معنوں کے اندر محبت کرنے والے عاشق ہیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر اس کا مطلب ہم عاشق نہیں ہیں بلکہ منافق ہیں۔ پھر سے آخری مرتبہ یہی بات کہ محبوب کے رنگ میں ڈھل جانا عشق کی علامت ہے، اور محبوب کے رنگ سے ہٹ جانا منافق کی علامت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو اس کے طرز عمل پہ نہیں چلاتے تو پھر آپ عاشق نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ نبی کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ اختیار کرے تو وہ عاشق ہے، باقی نعرے ہیں۔ اسی طرح سے جو حضرت ابوبکر، عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تمام کے سے محبت کا اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے اور اگر وہ اس محبت کے مطابق اپنے آپ کو اس محبوب کے رنگ میں ڈھلنا دیکھنا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے، تو پھر وہ واقعی عاشق ہے۔ اور اگر جو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پہ تبدیلی نہیں لے کے آتا، خالی نعروں سے کام چلاتے، تو اس کا مطلب وہ عاشق نہیں ہے، پھر اس کا مطلب اس کی صرف باتیں ہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن وہ نماز کو مس نہیں کرتا، روزے کو مس نہیں کرتا، دین کو مس نہیں کرتا، ایمان کو مس نہیں کرتا، بہن بھائیوں کے حق کو مس نہیں کرتا، ساتھ میں جو باقی باتیں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو باتیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں کہ میں ایک ویڈیو کے اندر ان باتوں کا بیان ہی نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ نہ جانے کتنی کتابیں اور کتنا علم والے شمار ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبوب کے رنگ میں ڈھل جانے کا نام محبت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے بھی جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ اس کے محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو وہ عاشق ہے۔ اور اگر ہم محبوب کے رنگ سے نکلتے ہیں تو پھر ہم عاشق نہیں ہو سکتے۔ مطلب اگر ہمیں ہمارا محبوب نے کہا جی یہ نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے، اور ہم نماز پڑھنے کے ٹائم پہ کوئی اور کام کر رہے ہیں جبکہ فرض کام تب وہ تھا، تو اس کا مطلب ہم خالی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں
اور یہ دھوکہ ہی انسان کی زندگی کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح معنیوں کے اندر سے خالص ہوں، اندر سے صاف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک اہم خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اندر سے صاف تھے، دل سے صاف تھے، دماغ سے صاف تھے۔ ان کے اندر سے صاف ہونے کی وجہ سے وہ ان کا جو تھا جو شیلا انداز وہ اس وجہ سے تھا، جو میرٹ پہ ہوتا ہے وہ حق اور سچ کی بات کرتا ہے۔ تو اسی لیے اگر ہم حق اور سچ کی بات کرنے والوں کے اندر سے ہوں، ڈٹ کے رہنے والوں کے اندر سے، میرٹ پہ بات کرنے والوں کے اندر سے ہوں، تو پھر یقینی طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو عملی طور پہ تبدیل کرنے والوں میں سے ہم واقعی عاشق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ساری کی ساری باتوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ اپنی عملی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔